अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पर मैं बातचीत करूँगा, गुफ्तगू करूँगा, मेरा मौजू है इमाम यानी मस्जिदों के इमाम उलमाए किराम, उनकी फ़ज़ीलत हदीस की रोशनी में, और मस्जिदों के इमामों का किरदार और हमें क्या करना चाहिए। शुरू में मैं अर्ज़ कर दूँ, ये किसी ख़ास बंदे के बारे में या किसी ख़ास मस्जिद के बारे में या किसी ख़ास मुल्क के बारे में नहीं है, चूँकि मैं पाकिस्तान के, इंडिया के हालात को जानता हूँ, बांग्लादेश, श्रीलंका भी अगर साथ कर लें और यूके, तो ये पूरा सिनेरियो पूरी उम्मत का मेरे ज़हन में होगा। और एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ना किसी की ये ख़िलाफ़ है ना किसी के हक़ में, एक जनरल मेरी बातें होंगी और हदीस की रोशनी में होंगी। सबसे पहली बात यह है कि मस्जिदों का इमाम होना, मस्जिद का इमाम होना बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ुद मस्जिद के ख़तीब भी थे, मस्जिद नबवी के, और मस्जिद नबवी के इमाम भी, ख़ुद भी रहनुमा और इमाम। अव्वलीन इस्लाम के दौर में पढ़े लिखे अफराद जो हाकिम वक्त होते, काज़ी वक़्त होते, वही ख़तीब होते, यही इमाम होते। वक़्त गुज़रने के साथ साथ जहाँ पर मुख्तलिफ़ शोबे बने, तो इमामत का शोबा भी अलग हो गया। पहले तो आइए मैं हदीस की रोशनी में और उलमाए किराम, सूफिया, बुज़ुर्गों के अक़वाल की रोशनी में इमाम की फ़ज़ीलत क्या है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनसूब एक रवायत है जिसका मफ़हूम यह है कि इमाम इसीलिए होते हैं कि उनकी इक्तिदा की जाए, और क़यामत के दिन मस्जिदों के इमाम क़यामत के दिन जन्नत में मुश्क के ढेर पर होंगे। सुभान अल्लाह। और इसी तरह सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु तआला वसल्लम, इमामों और मुअज़्ज़िनों के बारे में सरकार ने ख़ुद दुआ फरमाई है। सुभान अल्लाह। जिन लोगों को सरकार ख़ुद दुआ दें, आप उनकी फ़ज़ीलत अंदाज़ा कर सकते हैं। एक और हदीस पाक, चूँकि मैं इस वीडियो क्लिप को शॉर्ट रखना चाहता हूँ, इसलिए मफ़हूम पेश करूँगा। हदीस पाक का टेक्स्ट यानी अरबी जो है वो नहीं, जस्ट मफ़हूम मैं अपनी ज़ुबान में पेश करूँगा। हदीस पाक में आता है, जब बंदा नमाज़ पढ़ता है, फ़जर की नमाज़ बाजमात पढ़ता है, उसके बाद ज़ोहर पढ़ता है, तो उसके दरमियान, फ़जर और ज़ोहर के दरमियान, नमाज की बरकत से, पढ़ने वाले की बरकत से, नमाज जो पढ़ता है, पढ़ने वाला बंदा है, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह ज़ोहर से असर तक, असर से मगरिब, मगरिब से इशा तक, हत्ता कि इंसान जब सोता है, 5 वक़्त का नमाज़ी, नमाज़ पढ़ने वाला, उसका कोई गुनाह नहीं होता। आप अंदाज़ा करें कि जो बंदा नमाज़ पढ़ता है उसकी ये फ़ज़ीलत है, और जो पूरे लोगों को नमाज़ पढ़ाता है, हफ्ता भर, महीना भर, साल भर वो नमाज़ें पढ़ाता है, उसके मकाम का आलम क्या होगा। औलिया सूफिया किराम ने बहुत सारी हदीस की रोशनी में, औलिया सूफिया किराम उलमा फरमाते हैं कि जो कोई बंदा, किसी बंदे की अगर तकबीर ऊला भी, पहली तकबीर भी फ़ौत ना हुई हो और 40 दिन लगातार बाजमात नमाज अदा करे, तो उस पर जन्नत वाजिब होगी, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि जो शख्स नमाज़ें पढ़ाता है उसकी फ़ज़ीलत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है, उसको दीन की समझ बूझ अता कर देता है। एक बड़ी मशहूर हदीस पाक और, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। इसी तरह सूरह हुजरात में है कि अल्लाह ताला के नज़दीक साहिब इज़्ज़त वो हैं, इकराम वाले वो हैं जो मुत्तकी और परहेज़गार हैं। तो इमाम मस्जिद जो जुमा पढ़ाता है, इमाम मस्जिद जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ाता है, लोगों को दुआएं देता है, लोगों की फौतगियाँ, मौतगियाँ, उनके लिए दुआएं करता है, वो अटेंड करता है, जनाजे पढ़ाता है, यानी कम्युनिटी वर्क इसे कहते हैं, लोगों की खिदमत करता है, हर वक़्त लोगों के लिए दुआएं करता है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो इमाम मस्जिद, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब होकर अल्लाह ताला की हुज़ूर कितना वो करीब होगा। ये वो चीज़ें हैं कि हमें हर वक़्त लोगों को अपने ज़हन में रखनी चाहिए। और बदकिस्मती से इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन ममालिक में इमाम मस्जिद जो है वो काफ़ी सारे मसाइल के शिकार होते हैं, और अब उनमें सर फ़हरिस्त उनकी जो तनख्वाह है वो चपरासियों के बराबर भी नहीं होती। अगर वो गलती से तनख्वाह का नाम भी ले लें तो वो गुस्ताखी गर्दानी जाती है। कम अज़ कम मेरे नज़दीक इमाम मस्जिद की तनख्वाह जिस मुल्क में वो है, एक टीचर के बराबर होनी चाहिए, और उसकी इज़्ज़त करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद फरमान है, और उसकी इज़्ज़त करना कुरान पाक की तालीमात में से है। और वैसे भी इंसान को हर बड़े की अदब करना चाहिए, हर साहिब इल्म बंदे का अदब करना चाहिए। एक दो हदीस पाक मैं बयान करूँगा और उसके बाद मैं अपने मज़मून को आगे चलाऊँगा।
سرکار نے فرمایا یہ 10-12 حدیث پاک میں یہ حدیث پاک آتی ہے، اور اس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی مسند کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ اس کی ڈائریکٹ میں ٹرانسلیشن کروں گا کہ صاحب علم جو بندہ ہے، وہ عالم بندہ جو ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی اس کے لیے بخشش اور مغفرت طلب کرتی ہیں۔ اور اسی طرح اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک عابد کی، جس کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عابد، ایک ولی اللہ پر ایک عالم جو ہے، صاحب علم بندہ، جس کے پاس قرآن پاک کا، حدیث پاک کا، فقہ کا علم ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، نماز کے واجبات کا، فرائض کا جس کے پاس علم ہے، تو ایک عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ستاروں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عالم، ایک اور حدیث پاک ہے کہ 100 اگر عابد ہوں، ان سے بھی بڑھ کر ایک عالم کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو عموماً ائمہ مساجد کے جو امام ہوتے ہیں، وہ دین کے طالب علم بھی ہوتے ہیں، جن کے لیے فرشتے جن کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، وہ عالم بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلا کیا ہوتا ہے علم کی دولت دے کر۔ مچھلیاں، زمین و آسمان کی ہر چیز ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو بے شمار یہ فضیلتیں ہیں، ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، اور یہ چیزیں امت مسلمہ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ جب ہماری زندگی کا ہر شعبہ زوال پذیر ہے، تو ہم نے اس طرح بھی کوئی نظر نہیں دوڑائی، اور آج ہم بہت سارے اچھے لوگوں کو چھوڑ کر، بہت ساری کمیونٹی میں بہت سارے افراد، انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور پوری UK، یورپ کے اندر پیار کرنے والے لوگ ہیں، اماموں کے ہاتھ چومنے والے لوگ ہوتے ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ وہ نماز پڑھ کر ہی وہ غیبت بھی کرتے ہیں، اماموں کی پروپیگنڈے بھی کرتے ہیں، غلط چیزیں بیان کرتے ہیں، اور ہر طرح کی برائی بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ہمارے ایک بہت جاننے والے معتبر عالم دین، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اسی طرح غالباً یہ جو کہ یورپ کا واقعہ ہے، کہ ایک عالم دین کے ساتھ لوگوں کی وہ کسی وجہ سے پسند نہیں کرتے تھے اس عالم دین کو، انہوں نے کوئی اور چیز نہ ملی، بہانہ یہ بنایا کہ چلو ایک بچے کو تیار کیا کہ ہم الزام یہ لگائیں گے کہ بچہ کہے گا کہ امام صاحب نے مجھے، یا عالم صاحب نے مجھے مارا ہے۔ اور جو کہ یورپ کے اندر قانون بڑے سخت ہیں، آپ فزیکلی کسی کو ٹچ نہیں کر سکتے، یہاں پر یہ خلاف قانون چیز ہے۔ ویسے بھی پوری دنیا کے اندر بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، پیار محبت کے ساتھ ان کو علم سکھانا چاہیے۔ جب اس بچے کو انہوں نے تیار کیا، الزام لگ گیا، امام صاحب، عالم صاحب کو مسجد سے فارغ کر دیا گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ بچہ بڑا ہوا، ان بچوں نے 2-3 کتے رکھے ہوئے تھے، اور جس بندے نے الزام لگایا تھا، جو بندہ الزام لگانے والا تھا، جس کے بچے نے الزام لگایا تھا، اور جس نے سارا ڈنڈورا پیٹا تھا، چونکہ جھوٹ تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک منتقم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا، یہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انصاف کرنے والا ہے۔ تو جب اس بندے کی اپنی موت ہوئی، جس کے بچے نے الزام لگایا تھا، اور جو بچہ انوالو تھا، جو بندہ انوالو تھا، سوری، جب وہ مرا، اس کی موت تب ہی موت مرا وہ، لیکن اس کے بچوں نے، انہوں نے جو عالم صاحب پر، مولوی صاحب، امام صاحب پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ہمیں مارا ہے، تو امام صاحب کو فارغ کر دیا گیا۔ تو ان بچوں نے الزام لگایا کہ ان کی سوتیلی بہن نے ان کے والد کو غلط دوائی دے کر یا کچھ اور چیز دے کر مارا ہے۔ انکوائری ہوئی، پوسٹ مارٹم ہوا، 32 دن اس بندے نے جو امام کے خلاف جھوٹ بولا تھا، اس کا جنازہ نہیں ہوا۔ اور قدرت کا انتقام دیکھیں، وہ جو انہوں نے الزام لگایا تھا، جن بچوں نے بڑے ہوئے، وہ اپنے باپ کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کر سکے۔ میں خود ذاتی طور پر بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں، امام مسجدوں کے ساتھ وہ نیکی کرتے رہے، محبت سے پیش آتے رہے، وہ دنیا کے اندر بھی سکھی ہیں، خوش ہوئے، آخرت میں بھی وہی امام، وہی علماء کرام ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور میرا ایمان ہے وہ لوگ آخرت میں بھی سکھی ہوں گے۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے اماموں کی توہین کی، ان کا آج نام و نشان نہیں ہے، بے شمار بے اولاد ہیں، مسائل ہی ختم نہیں ہوتے، بے سکون ہیں، ان سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی زندگی کے اندر میں نے کبھی سکون نہیں دیکھا ہے۔ اب ایک چیز بڑی خطرناک میں عرض کرنے لگا ہوں، کائنات کے سب سے بڑے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، اور ان کو سب سے زیادہ کائنات کے امام علیہ السلام کو تنگ کرنے والے لوگ، الزام لگانے والے لوگ، فزیکلی ہرٹ کرنے والے لوگ، ایموشنلی ہرٹ کرنے والے لوگ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ اور توہین کرنے والے، ظالم بننے والے لوگ کفار مکہ تھے یا مشرکین مکہ تھے۔ اور اسی طرح نواس رسول علیہ السلام کو شہید کرنے والے لوگ کوفی تھے، جن کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جو کزن تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مسجد میں گئے، کوفیوں نے خود بلایا اور خود دھوکہ بازی کی۔ لوگ آج یزیدیوں اور کوفیوں کو لعین سمجھ کر یاد کرتے ہیں۔ تو اماموں کی سب سے زیادہ پہلے توہین کفار مکہ نے کی،
یا مشرکین مکہ نے کی یا کوفیوں اور یزیدوں نے امام حسین اور دیگر اماموں کی توہین کی ہے. تو آج جو لوگ ائمہ، علماء اور صلحاء، ولیوں کے، علماء کے خلاف ہوتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ان کو چپڑاسی کے برابر بھی تنخواہیں نہیں دیتے، اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، عیب ڈھونڈتے ہیں. امام بھی کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں، اسی سوسائٹی میں سے ہوتے ہیں. تو وہ یہ بات یاد رکھیں کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ اور یزیدیوں، کوفیوں کا یہ راستہ ہے امام وقت کی توہین کرنا اور ظلم و زیادتی کرنا. بہت سارے لوگ اماموں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، امام بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ میں خود چونکہ ایک مسجد کا امام ہوں، ایک ہوتی ہے دعا زبان سے کرنا، ایک ہوتی ہے دعا دل سے کرنا. جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ بڑا اثر رکھتی ہے. جو لوگ اماموں کے ساتھ، مسجدوں کے اماموں کے ساتھ انڈیا، پاکستان، سری لنکا، دنیا کے کسی کونے میں محبت کرتے ہیں، ائمہ مساجد وہ فرشتے کی مانند ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں، درود و سلام پڑھنے والے ہوتے ہیں، استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے بخشش چاہنے والے ہوتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہوں گے. ان کے دل سے نکلی دعا وہ کتنی جلدی اللہ تعالیٰ کے حضور وہ مقبول ہوتی ہوگی. تو میری ان لوگوں کے لیے دعا ہے جو اپنے اماموں، کسی ان سارے ملکوں میں رہتے ہوئے کسی بھی اماموں کی عزت کرتے ہیں، وہ محبت سے پیش کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جن کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، کسی وجہ سے وہ بیمار ہیں، ذہنی بیمار ہیں، غصہ کسی اور چیز پہ ہوتا ہے، اماموں پر نکالتے ہیں. سیاست ہوتی ہے، مذہبی گروپ ہوتے ہیں لوگوں کے، بے شمار لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں، وہ لوگوں کے جھوٹ پروپیگنڈے پہ آ جاتے ہیں، آ کر وہ توہین کرتے ہیں، انجانے میں غیبت کر بیٹھتے ہیں. غیبت ویسے ہی گناہ ہے، ویسے ہی کسی مسلمان کی جو عزت کو اچھالا جاتا ہے، یہ گناہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت کعبے سے بھی زیادہ محترم ہوتی ہے. امام مسجد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام ہوتا ہے. اب آئیے امام مسجد جتنے ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا. امام مسجدوں کو سب سے پہلے مخلص ہونا چاہیے. وہ اللہ کے گھر کے خادم ہوتے ہیں. امیر اور غریب سب برابر ہوں. ان کی نظر پیسے پر نہیں، ان کی نظر علم پر ہونی چاہیے، خدمت پر ہونی چاہیے، دین پر ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ پیٹ پر پتھر باندھیں. ان کی، میں نے پہلے عرض کی، ان کی تنخواہ کم از کم جس ملک میں وہ رہتے ہیں ٹیچروں کے برابر ہو، ایک عزت ہو، وقار ہو، سب کچھ ہو. لیکن امام مسجد کو لالچی نہیں ہونا چاہیے. امیر غریب سب برابر ہوں. امام مسجد کو دنیا کے پیچھے، اگر ایک بندہ علم پڑھ کر بھی دنیا کے پیچھے بھاگے اور دنیا دار بھی دنیا کے پیچھے بھاگے، پھر دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا. ہمیں اپنی اس شان کو سمجھنا چاہیے اور مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرنی چاہیے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں نے ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں نے امام الانبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا. آپ پر ظلم و زیادتی ہوئی، اوجڑیاں پھینکی گئی، پتھر مارے گئے. ہم اور آپ مسجدوں کے امام کس بات کی مولی ہیں؟ اگر کوئی بندہ بات کر دیتا ہے، کوئی ایسی بات انجانے میں کر دیتا ہے، تو یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اپنے پیارے ہیں. لوگوں کے ساتھ پیار کیجیے، محبت کے ساتھ پیش آئیے. محبت کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے. محبت لوگوں کو بدل دیتی ہے. کچھ بھی ہو، ہر حال میں ہمیں لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور آپ کسی بھی ملک میں ہوں، خاص کر چونکہ میں یو کے اور یورپ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، ہمیں اپنی انگلش کو مضبوط کرنا چاہیے. اپنے ینگسٹرز کے ساتھ پیار کرنا چاہیے. اسپورٹس ایکٹیویٹیز ان کو انکریج کرنا چاہیے. مسجدوں کے اندر ہر ممکن طور پر جہاں پر ڈرگس کا ایشو ہے، بے شمار ایشو ہیں، دین سے لوگ دور ہو رہے ہیں، لینگویج کا بیریئر ہے، اسپورٹس میں حصہ لے کر کسی طریقے سے ینگسٹرز کو مسجد میں لانا چاہیے. ان کو دین کی طرف لانا، ترغیب دینی چاہیے. اور ہماری نظر دین پر ہو، اسلام پر ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. اور یہ جو حضور کی امت ہیں، یہ جو گورے لوگ یا نان مسلم ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے، تاکہ اسلام کو پوری دنیا میں ایک دہشت گردوں اور دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. حالانکہ اسلام امن کا دین ہے. اماموں پر، علماء پر یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ ہم اپنا کردار ایسا رکھیں، ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں، نان مسلم کے ساتھ انٹریکشن کریں، تاکہ اسلام ایک پرامن، ان کو بتائیں اسلام کے اندر انسانی حقوق کیا ہیں. اپنے کردار سے، اخلاق سے ہم ثابت کریں اسلام کتنا خوبصورت اور پیارا دین ہے. تو اسی طرح امام مسجد نماز کی پابندی کرے، جمعہ پڑھائے. یہ فتوے، کفر کے فتوے، شرک کے فتوے، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، بات بات پر غصہ، ان ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی. اور جب ہم سارے عرض کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. تو امام مسجد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، راستے پر ہوتے ہیں، ہمیں لوگوں کے لیے رافت و رحمت ہونا چاہیے.
اس لیے انہی باتوں پر میرا ویڈیو کلپ یہ لمبا ہو رہا ہے، دعاؤں کے ساتھ کہ جو لوگ اماموں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جسم جان ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے عالم دین امام مسجد کی کتنی بڑی شان ہے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور اپنی روش پر غور کرنا چاہیے۔ آخر پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں انسانیت میں سب سے بڑا مرتبہ نبیوں کا ہے، اس کے بعد علماء حق کا ہے۔ جو لوگ قال رسول اللہ، قال اللہ، قال رسول اللہ پڑھتے ہیں، عالم ہیں، اس کے امام غزالی کے نزدیک ان کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ اور اس کے بعد مسجد کے اماموں کا ہے اگر وہ عالم نہ ہوں، لیکن عموماً جو ہوتا ہے کہ عالم دین ہی مسجد کے امام ہوتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مخلوق میں یہ دونوں طبقے، مسجدوں کے امام انبیاء علیہ السلام اولاً سب سے پہلے، علماء حق، اور مسجدوں کے امام مخلوق میں سب سے افضل ترین ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔